अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, वसाइल से माला माल, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, वहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही। हालात सिक्योरिटी के बड़े मखदूश हैं। हमने ये देखा कि एक दुनिया के अंदर जो बड़े रेयर इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या बड़ा ही रेयर था। अक़वाम मुत्तहिदा तक इसकी बाज़गश्त गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अक़वाम आलम पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई नज़र आई और दहशतगर्दों को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि हमने एक आलमी फोरम के ऊपर भी, लोकली भी जो है शदीद तरीन कंडेमनेशन के बावजूद भी BLA के दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर ज़रा सी भी जो है वो सुस्त रवि, नरमी नहीं आई है, बल्कि कार्रवाइयाँ मज़ीद एम्बोल्डन होती जा रही हैं। कि क्या मैसेज है रियासत पाकिस्तान के लिए? बलूचिस्तान के मामले को परखने की बड़ी अहम ज़रूरत है, चूँकि ये मामला जो है एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन है, दहाइयों का मामला है। अब देखना ये है, ये सियासी मामला है, आइडियोलॉजिकल है, कोई ह्यूमन राइट्स का मसला है, जमहूरियत की बाज़गश्त है, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या यहाँ पर है कि आपने शनाख्त के लिए ऐसी जो है वो जंग लड़ी जा रही है असल में, या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इसको हल कैसे किया जा सकता है, इसको समझने के लिए अब तक कौन कौन से ऐसे सुकम हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, या हमारी अभी तक बैसित कौम उनके ऊपर नज़र नहीं पड़ी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक आपको एकेडमिक डेलिब्रेशन, एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जी एहसान गनी साहब। आप रिटायर्ड आईजी पुलिस हैं, फॉर्मर DGIB भी हैं और फॉर्मर नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा के तौर पर सर्व कर चुके हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चूँकि आप तो इस सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरा एक इदारा हैं, तो हमने समझा कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो हम मीडिया वाले भी नहीं उठा रहे, आज आपके सामने रखेंगे। अपनी ऑडियंस को बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा, क्या ये वाकई में कोई ह्यूमन राइट्स का मसला है, नज़रियाती मसला है, कोई यहाँ पर जो है आइडेंटिटी की जंग हो रही है, या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं कि जी अगर एक कैटेगरी B कैटेगरी ख़त्म कर दी आपने, इसको जो है लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया, मामला डिसॉल्व हो जाएगा? मामला क्या है ये? अच्छा, आपका जो सवाल है ना, उसी में उसका जवाब है कि हमें नहीं पता कि मसला क्या है। हम समझने की कोशिश कभी नहीं की कि मसला है क्या। और बाज़ लोग कहते हैं कि ये कोई 500 सरदार हैं, इनको मार दो तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे ये FC और आर्मी को निकाल दो तो ठीक हो जाएगा। एंड वी हैव नॉट अराइव्ड इन द 76 ईयर्स कि बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि मेरा आपसे सवाल है, आप क्यों ये शो कर रही हैं? सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि बहैसियत पाकिस्तानी मैं ख़ुद भी बड़ी कंसर्न हूँ कि बलूचिस्तान का मामला, क्या हमने वहीं लाशें उठाते रहना है, क्या हमने वहीं कुर्बानियाँ देते रहना है? और अगर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि ये ख़ास तौर पर जाफर एक्सप्रेस वाला जो मामला था, जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मैदान गर्म था, साजिशी थ्योरीज वगैरह, फिर इंडियन मीडिया का क्या लेना देना इस मामले में? जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने हिजान खेजी फैलाई हुई है, तो हमारा पाकिस्तानी साफ़ी के तौर पर हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ दुनिया के आगे रखें। लेट मी फर्स्ट आंसर दिस वन। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ इन द मीडिया एंड इन द मार्केटिंग, और मैं और वो एक पॉडकास्ट भी इकट्ठे इस वक्त कर रहे हैं और एक और का सोच रहे हैं। तो जब भी मैं उनसे कोई बात करता हूँ तो हिज फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस? आप किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये शो या ये जितने भी हो रहे हैं लास्ट 3-4 days सिंस दिस जाफर थिंग, मेरा ये 6-7वां डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये हो रहा है मेरे साथ। एंड आई एम ऑलवेज विलिंग टू गो एंड से माई बिट कि शायद कोई फ़ायदा हो जाए। अब हमारा स्टेट का नैरेटिव नहीं बिकता और मिलिटेंट्स का नैरेटिव बिकता है। उसकी वजह क्या है? मेरी नज़र में जो थोड़ा सा मैंने देखा है कि हाउ द मीडिया वर्क्स, वो ये है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो प्रिंट है, और इवन किसी हद तक डिजिटल भी, उनका टारगेट ऑडियंस वो या पिंडी है या इस्लामाबाद है। उनका टारगेट ऑडियंस बलोच यूथ नहीं है। जो मिलिटेंट्स हैं उनका टारगेट यूथ बलोच यूथ है। और उसका की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ
کہ جتنا ہم نے اس پہ بحث کی ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر، وہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ 36 گھنٹوں میں ہم نے سارا ختم کر دیا اور اتنے مار دیے اور اتنے یہ کر دیے. وٹ دیئر نیریٹو از کہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی، ہم نے اتنوں کو مارا، اتنے ہاسٹیجز کو مارا، اور اتنے ہاسٹیجز جو بلوچ تھے اور جو یہ تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمارا اسٹیٹ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے، اٹ شوڈ ناٹ بی پنڈی، لاہور، اسلام آباد، اٹ شوڈ بی بلوچستان کا یوتھ. اچھا، بلوچستان کے یوتھ کے حوالے سے سوال یہ کرنا ہے، بہت ساری ایسی اسٹڈیز میری نظر سے بھی گزری جن کے مطابق جو اس وقت ریزنٹمنٹ ہے بلوچستان کی یوتھ کے اندر، کوئی تقریباً 90 لاکھ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے بلوچ یوتھ کی اس وقت. تو وہ ریزنٹمنٹ جو ہے اس کی مین بنیادی وجہ یہاں سے آتی ہے کہ جیسے ان کو مین اسٹریم کیا گیا، ایجوکیشن کوٹے بڑھائے گئے، متعدد شہروں کے اندر وہ آئے اسکالرشپس کے اوپر پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے، بلوچستان کے اندر ڈفرینٹ ہے. سو رائٹ. میں کچھ عرصہ پہلے آئی وینٹ ٹو بلوچستان فار اے لیکچر سمویئر. تو جب میں جا رہا تھا اینڈ وین آئی واز فلائنگ اوور بلوچستان، تو اور جب میں نے سوچا لاہور کا اور میں نے سوچا اسلام آباد کا، آپ کو یہ نہیں یاد ہوگا جب یہ ایسٹ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک تصویر آئی تھی ایک بنگالی لڑکے کی، اور وہ لاہور کی سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اینڈ اس نے ہاتھ ایسے کیا ہوا تھا ایسے، اور کہہ رہا تھا کہ اس سڑک سے مجھے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے. پٹسن وہاں گرو کرتا تھا اور وہ سارا فارن ایکسچینج جو آتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا سارا فارن ایکسچینج یہاں کی سڑکوں پہ خرچ ہو رہا ہے. میری جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، when they come out and they look at the prosperity there. اب ایک اور بات ہے، بلوچستان نہ پاکستان کی بلندی میں اسٹیک ہولڈر ہے اور نہ پستی میں اسٹیک ہولڈر ہے، نہ پاکستان کی سکسیس سے اور ویلتھ سے اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اور نہ پاکستان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ہی از اے پولیٹیشین، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری شکست بھی اپنے لیے ہے اور تمہاری فتح بھی اپنے لیے ہے. دیر نو اسٹیک ہولڈرس. سو بلوچستان کو جب تک آپ اپنے شکست میں اور فتح میں اسٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے، اس کا یوتھ آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا. اچھا، یہیں سے پھر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ بلوچستان کے اندر اس وقت ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یوتھ جو ہے چونکہ ڈیموگرافک ڈویڈنٹ جو ہے، لینڈسکیپ چینج ہو چکا ہے، نئی ریالٹی وہاں پہ بن چکی ہے، نئی پولیٹیکل ریالٹی کو شاید ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو ریکروٹمنٹ رینکس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے فل ہو رہے ہیں، جو جینون رائٹس بیسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کرتی؟ دنیا بھر کی اگر پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، مگر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ایک وائلنٹ ٹیررزم، اس میں سوسائڈ اٹیک کا عنصر بھی آ گیا جو کہ اس وقت شدید ترین دہشت گردی کی فارم ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ واقعی میں انہوں نے کیا اپنا کاز جو بلوچ کاز ہے، کیا انہوں نے اس طریقے سے خراب نہیں کر لیا؟ نہیں. اچھا، یہ آپ یہاں اس اینگل سے دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گی فرام دا یوتھ اینگل تو وہ دے سبسکرائب ٹو دس. مثلاً میں آپ کو یہ جو نیکسس آ جاتا ہے نا، یا ٹلٹ آ جاتا ہے بٹوین دا سپریٹسٹ یا انڈیپینڈنس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، اینڈ آئی ول ناٹ ریئلی کال بلوچستان کی جو موومنٹ ہے ایز این انڈیپینڈنس موومنٹ. نو، It's not a secessionist movement. No. آپ شروع سے دیکھ لینا وہ کیا مانگ رہے تھے. They were asking for their rights. ہر مسئلہ جو ہوتا ہے، یہ میری بات آپ لکھ لیں، ہر مسئلہ پولیٹیکل ہوتا ہے، اور پولیٹیکل مسئلے کے انڈر وہ یا سوشل ہوتا ہے یا جو آپ نے شروع میں پوائنٹس ریز کیے تھے، all political وہ ایشوز ہیں. Now اسٹیٹ کا جو ایکشن ہے اگر وہ پروپورشنیٹ ہو ٹو دا پرابلم تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈسپروپورشنیٹ ہو اور دہشت گردوں کا ایک
بہت بڑی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسٹیٹ کو مجبور کریں کہ وہ ڈسپرپورشنیٹ ایکشن لے ہمارے خلاف. مثلاً ابھی ٹرین کا ہوا نا, ایوری ون از فرام دس سائڈ آر سیئنگ ایکشن ہونا چاہیے اور ملٹری ایکشن. بلکہ تو اس کو تو پاکستان کا نیکسٹ اے پی ایس مومنٹ کہا جا رہا ہے. خدا کے لیے اے پی ایس کی بھی بے عزتی نہ کریں. اور ایک ہمیں پہلے ہمارا جو یہ تھا نا, وہ تھا ایسٹ پاکستان کا, اس پہ ہم ہر ایک چیز کو یہ ایسٹ پاکستان ہو گیا, یہ ایسٹ. ابھی ہم ہر ایک چیز کو اے پی ایس پہ منطبق کرتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ واز اے ٹیررسٹ اٹیک. اچھا, سو میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ ان کو مجبور کر دیں کہ وہ اس لیول سے اوپر آ جائیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیں, دیٹ آپ کو شاید یاد ہوگا جسٹ بیفور دا ٹیک اوور آف افغان طالبان ان کابل, اس سے کچھ مہینے پہلے نور ولی محمد مسعود کا ایک انٹرویو شاید CNN کا تھا, جس میں انہوں نے کہا ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, ہم فاٹا کو ایک الگ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. سو یہ دے گو فرام ون ٹو اندر. ان کی شفٹنگ گول پوسٹ آپ ہے. IRA کو دیکھ لیں, وہ کبھی بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی وہ بالکل ہی تباہی پہ آ جاتی ہے. آپ LTTE کو دیکھ لیں, جن کا پرابلم ایک پولیٹیکل پرابلم تھا, کوٹے کا پرابلم تھا, اور اس سے وہ کتنی بڑی. اور سو ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, اتنی ہم نے نوکریاں دیں, اتنی. اب وہ لوگ کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ آپ سب کی سب جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایکسٹریکٹیو ڈیولپمنٹ ہے, کہ آپ جو منرلز ہیں ان کے لیے سڑکیں بنا رہے ہیں. آپ گوادر میں آپ نے ایئرپورٹ بنا دیا ہے, وہ اس کو بھی ایکسٹریکٹیو ڈیولپمنٹ. یا آپ نے اگر کوئی سڑکیں بنائی ہیں تو وہ اس لیے بنائی ہیں کہ آپ فوجی آپریشن کر سکیں, ٹاکنگ فرام دیئر اینگل. ٹھیک ہو گیا. آپ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سارے پرابلمس کے بارے میں سوچتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے کتنی دفعہ بلوچستان کے سٹیزنز کی بات بھی کبھی آپ کریں گے یا نہیں؟ آپ صرف ڈیولپمنٹ پہ اور یہ ان کو اتنی نوکریاں دے دو, اٹ ول ناٹ ورک. اچھا, اس کے ایک اور اینگل کے اوپر آتے ہیں, چونکہ آپ کا انٹیلیجنس کے اوپر بھی آپ کی بڑی کمانڈ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کمانڈ بالکل نہیں ہے, اگر میری کمانڈ ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے کچھ سیکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ کے بغیر کوئی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ایک دن بھی آپریٹ نہیں کر سکتی ہے. ان کا جو فائنینسنگ جو بیک بون آ رہی ہے اس کو بریک کرنے میں ابھی تک ہم ناکام کیوں ہیں؟ اگر ہم چلو فورن ایلیمنٹ کے بات کریں گے, ابھی آگے آئیں گے, اگر فورن فنڈنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو ابھی تک ہم نے بریک کیوں نہیں کیا اس سلسلے کو؟ اگر ان کی ہم جو ہے فنڈنگ روک دیتے ہیں, کیسے ایک یہ آپریٹ کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے کل پرسوں ایک اور جگہ پہ when I took over NACTA in 2015 and I sat down in my office and started thinking, تو میں نے کہا 3 چیزیں چاہیے ایک ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, اور بہت زیادہ ہیں بٹ پلر جو بیسک پلرس ہیں وہ ریکروٹمنٹ ہے, وہ فنڈنگ ہے, وہ پروپیگینڈا ہے, اینڈ دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. ریکروٹ نہیں ہوں گے تو نہ آپ کی یہ 2 چیزیں کام آئیں گی, فنڈنگ نہیں ہوں گے تو یہ چیز 2, اور اگر آپ ان دونوں کے پروپیگینڈا کے بغیر کریں گے تو نہ ریکروٹ, پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو. سو یہ 3. ناؤ آپ ریکروٹمنٹ کیسے روک سکتے ہیں؟ ریکروٹمنٹ آپ روک سکتے ہیں ایڈریسنگ دا کور ایشوز. جو 3rd ویو آف ماڈرن ٹیررزم جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ لیفٹسٹ تھی, جو یورپ میں تھی, جس کے ایکشن ڈائریکٹ, ریڈ بریگیڈ اینڈ بدر منف, یہ تھے اس کے میجر. اب ان کو ختم کیسے کیا؟ ایک تو جو آپ کا ماسکو تھا جو سپورٹ کرتا تھا ان کو, وہ ویک ہو گیا, اور دوسرا جو ان کے ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا گیا, اینڈ دے اینڈڈ. اب جو یہ والی ہے, آپ ان کے اگر کور ایشوز دیکھیں, میں آپ کو ایک اور چیز یہیں پہ یاد رکھیں اپنا سوال, ویسے اگر میں دوسری طرف, وہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی یا انتہا پسندی, اسپیشلی دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے. تو میں نے ان کے 2 ٹرمز کوائن کیے ہوئے ہیں, ایک ہے ٹیکٹیکل کاؤنٹر ٹیررزم اور ایک ہے اسٹریٹجک
काउंटर टेररिज्म, वो बहुत सारे नाम होंगे उसके, बट दिस इज़ हाउ आई लाइक इट. अब जो टैक्टिकल है वो है आपकी मिलिट्री एक्शंस, पुलिस एक्शंस, वो है. और उनके काम क्या है कि वो मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को पीछे धकेलते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, वो जो टेरिटरी है वो उनसे वापस ले लेते हैं, और वो रास्ता बनाते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्या भाई हमने क्लियर कर दिया है, नाउ इट्स योर टर्न टू कम एंड एड्रेस द कोर इश्यूज. अब इसमें बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताऊं. जो पहली वेव ऑफ यहाँ पे टेररिज्म थी 2003-4 से लेके और 2018 तक, 2009, 10, 11 में पर ईयर कोई 2000 के करीब अटैक्स होते. APS हुआ, ज़रबाज़ पहले आया था, फिर APS हुआ, फिर नेशनल एक्शन प्लान हुआ. 2018 तक ये अटैक्स यूं करके आए. 19 में अबाउट 150 अटैक्स हुए. सो द मिलिट्री डिड इट्स जॉब. अब पॉलिटिकल लीडरशिप का काम था कि आकर वो कैपिटलाइज करती वो तमाम गेन्स जो कि मिलिट्री ने पहले अचीव कर लिए थे. अच्छा, यहीं पर एक और चीज़ भी बड़ी अहम है. हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ होते ही क्यों हैं. मतलब कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे वास्ट हिंटरलैंड्स हैं कि उनको कहा जाता है कि जी दे आर नो मैन्स जोन, नो मैन एरिया, नो गो एरिया. तो ये ऐसी चीज़ें हमने क्या, हमारी जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट है, क्या हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? और जो क्या ये सारे के सारे काम जो है सिर्फ एक इदारे मिलिट्री के ऊपर ही तमाम के तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ उसी के ऊपर आती हैं, उसी ने हैंडल करना है. बलूचिस्तान जो आपका रकबे के लिहाज से इतना बड़ा सूबा है, वहाँ पे तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे जोन हैं, फिर वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें भी वो परवान चढ़ती हैं. तो क्या वजह है कि हम सिर्फ एक इदारे पर रिलाय करें, बाकी तमाम इदारे वो किसने उसको स्ट्रेंथन किसने करना है? ये वीगो वाला सवाल है, बट आई विल स्टिल ट्राई टू आंसर दिस. जब आपकी का एक इदारा सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेता है, तो फिर लोग उससे तवक्को भी यही करते हैं कि सारे काम आप करें और आप करेंगे. और वो ये समझते हैं कि हमें तो इन्होंने मफलूज किया हुआ है, हमें तो ये बात नहीं करने देते, हम बात करते हैं तो कदगने हैं हमारे ऊपर. तो एक मैं आपको एक और चीज़, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको इसी के अंदर पॉइंट के अंदर. Okay. अभी बहुत सारे जो है मुखालिफ सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो KP गवर्नमेंट के ऊपर भी और वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, कि इनको अरबों रुपया CTD को डेवलप करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया था, वो तमाम फंड्स खुरबर्द किए गए. उसके बाद CTD को जो है इन दोनों के अंदर, पंजाब में तो बड़ा फ़ाल है CTD. हमने देखा कि पंजाब के अंदर अभी लेटेस्ट जो दहशतगर्दों की जो एंट्री थी लाहौर में, वो भी इन्होंने रिपेल किया, बल्कि बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है. KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अरबों रुपया जो CTD के लिए दिया गया, वो उसमें खुरबर्द हुई. अच्छा, अब मेरी बात सुने. ये आपको किसने कहा कि KP की जो CTD है या उनकी पुलिस है वो काम नहीं कर रही? दिस कुड be a political question. It is not a capacity question. आप निकाल लें, थोड़ी किसी के ज़िम्मे लगाएं, रिसर्च करें कि 2003 से लेके 2024 तक जो अटैक्स हुए हैं इन द होल ऑफ KP, उसमें इनिशियल ईयर्स में रिस्पांस टाइम कितना था, और अब जो पिछले 3, 4, 5 सालों में रिस्पांस टाइम है वो कितना है? वो श्रिंक कर चुका है. दे आर फाइटिंग इट नाउ. शुरू के जो 5-6 साल थे, दे वर नॉट इक्विप्ड. उनको तो ये था कि इधर ट्रैफिक का मामला है, इधर थोड़ा बहुत मफरूर है एक आध आदमी वगैरह. नाउ दे आर CTD जो KP की है, इट्स वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेल ट्रेन्ड. ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है. मैं अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने बहुत पहले भी एक TV चैनल पे कहा था. मैंने ये कहा कि प्रॉब्लम आपकी जो फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं, उनकी कैपेसिटी का इतना नहीं है जितना उनकी क्लैरिटी का प्रॉब्लम है. और क्लैरिटी का हमारे पूरी नेशन का एक बड़ा मसला है. एक्सप्लेन करता हूँ. ये जाफर एक्सप्रेस हो गया, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन. आई एम श्योर कि जिन्होंने अटैक किया था, दे मस्ट हैव हेल्ड their own inquiries, their own meetings,
کہ کہاں غلطی ہوئی, کہاں کیا ہوا, کہاں ہم نے اچھا کام کیا, کہاں ہم نے برا کام کیا. ریاست پاکستان ابھی تک الجھی ہوئی ہے کہ بانی کو بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے, بانی کیا کہے گا, آرمی کو بلائیں گے, ان کیمرہ دیں گے. یہ ہماری کلیئرٹی کا حال ہے. اے پی ایس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں نا, اے پی ایس کے وقت بانی اس وقت دھرنا دے رہا تھا اور وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے پشاور میں, اور سب کے سب نے آل پارٹیز کمیٹی کانفرنس کی, پھر کمیٹی بنائی, پھر دوسری کمیٹی, اینڈ ود ان 10 days, less than 10 days, 8-9 days, they had the national action plan on the table. اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو ہے ان کو اپیس کرنا ہے. ہم جو ہے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی دہشت گرد تھے, پھر بات کرتے ہیں نہیں وہ جو رائٹس کا مسئلہ تھا, نہیں جی یہ تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ تھا. لیکن ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تھے کون, یہ فریڈم فائٹرز ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ملیٹنٹس ہیں, یہ سیسیشنسٹ ہیں, یہ ہیں کون, یہ ہیومن رائٹس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ والی تمام چیزوں کی بھی کلیئرٹی نیشنل لیول کے اوپر اس وقت نظر بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا احسان صاحب, اگر ہم وے فارورڈ کی بات کریں اور بلوچستان کے معاملے کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی 3 point ایجنڈا, یہ ایک مشکل سوال ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک 3 point ایجنڈا کرافٹ کریں کہ جی بلوچستان کا اس کا جو دہشت گردی کا مسئلہ, انسرجنسی کا مسئلہ ہے, یہ 3 نکاتی ایجنڈا اگر ہوگا, جو 3 بڑے ڈسائسو پوائنٹس ہیں, تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ بہتری نظر آ جائے گی. پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بلوچ جو یوتھ ہے ان کے ساتھ جو اسٹیٹ کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے وہ بحال کرنا چاہیے. اور جہاں تک ہم پہنچے نا, یہ ہم 75 سالوں میں پہنچے. سو ڈونٹ تھنک کہ کوئی ہیری پاٹر آئے گا اور وہ ایک چھڑی گھمائے گا اور پورے بلوچستان میں امن ہو جائے گا. اٹ ول ناٹ ہیپن. آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے, کیسے کرنے ہیں, وہ آپ نے ایسے کرنے ہیں کہ وہ سلو سٹیپس ہوتے ہیں. آپ ان کا سب, اب نیریٹو کی بات میں نے کی نا, یہ تھوڑا سا وہ ہے اس میں پولیٹیکل اینگل. ہمارا جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے وہ بہت گندے طریقے سے ہم پیش کرتے ہیں. مثلا مشرف کے ٹائم میں ان کا جو انٹیریئر منسٹر تھا, وہ تو جو اپنے انٹیریئر نہیں سوری جو یہ اطلاعات والا تھا, لوگ ٹی وی بند کرتے تھے اس کی شکل دیکھ کے. پیپلز پارٹی کا دور آیا تو پہلے انہوں نے ایک بہت اچھا فیس پیش کیا, اس کے بعد اس کو ہٹا کے ایک ایسا فیس پیش کیا جو کہ مشرف کے ساتھ بھی تھا, اور پھر لوگ اس سے متنفر تھے. پھر پی ایم ایل این کا دور آیا تو شروع میں جو انہوں نے فیس دیا انٹیریئر کو, یہ اطلاعات کو, وہ بہت لائکیبل فیس تھا ایک. پھر اس کو ہٹا کے ایک اور اسی طرح عمران خان. بیٹل آف نیٹوز جیتنی ہے نا اگر آپ نے, تو آپ کو ایسے چہرے جو عوام میں قبول ہوں, قابل قبول ہوں, بالکل بالکل ٹھیک, وہ آپ کے اسپوکس پرسن ہوں. اور ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں, آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا سلولی. میں یہ نہیں کہتا کہ آج آپ ایف سی کو بھی ہٹا دیں وہاں سے اور ملٹری کو بھی ہٹا دیں, نو, بٹ سلولی ان کو آپ پیچھے لے آئیں. یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا, بلوچستان پاکستان's ادر وار, جو الجزیرہ کی 2012 کی ڈاکومنٹری ہے, اس کو جب آپ دیکھیں نا, تو when the Baloch are talking or when the civilians are talking, تو وہ بڑے مزے سے, احتیاط سے ایک پورا اسٹرکچر کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. جب آئی جی ایف سی کی باری آئی تو انہوں نے کہا یہ ہم sort them out. You have been sorting them out for the last 75 years and you have not been able to sort them out. So stop sorting them out. اچھا, یہ جو سارٹنگ them out والی جو بات ہے, یہ دہشت گردوں کے حوالے سے, دہشت گردوں کے حوالے سے تو کوئی بھی دنیا کی ریاست آپ دیکھیں کہ یرغمال بھی بنا لیتی ہے, اور تو معصوم بچوں کی قتل و غارت بھی کرتی ہے, اس کے بعد ساتھ میں جو اسٹیٹ کو جو ہے بلیک میل بھی کرتی ہے. تو دنیا کی کوئی بھی ریاست تو ایسی ہی ریئیکٹ کرے گی نا. نہیں, آپ ہسٹری تھوڑی دیکھ لیں. دہشت گرد تنظیمیں, اور یہ دس از ناٹ ہارڈ کور ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اب آپ نے ان کو مجبور کیا, وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے. سو یو ہیو آلموسٹ, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی گلوریفائنگ ٹیررسٹ, اور آئی ہیو فار مائی انٹائر پولیس لائف, میں نے 6.5 سال یونیفارم میں نوکری کی ہے, اور باقی ساری نوکری میں نے یا آئی بی میں کی ہے یا نیکٹا میں اور یا ان اداروں میں کی ہے. آئی ایم ناٹ آئی آر اے
نے 1985 میں برائٹن بامبنگ کی جس میں مارگریٹ تھیچر بھی زخمی ہوئی تھی اور سارے 85 پیپل ڈائیڈ ان دیٹ ون اٹیک برائٹن گرینڈ ہوٹل کی بامبنگ میں. اینڈ شی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بلاک دیئر آکسیجن. آکسیجن وہ پروپیگینڈا کو کہہ رہی تھی. اب اس کو تو آپ بلاک کر سکتے ہیں بیکاز صرف پرنٹ میڈیا تھا یا تھوڑا بہت الیکٹرانک. یو کانٹ ڈو دیٹ ناؤ. سو انسٹیڈ آف انٹرنیٹ سلو کرنا, انٹرنیٹ بند کرنے کے, ان کا جو نیریٹو ہے اسی نیریٹو کو آپ انہی کی لینگویج میں کاؤنٹر کریں. اچھا, ایک تو یہ آپ نے ایجنڈا دے دیا کانفیڈنس بلڈنگ میئرسی کے. دوسرا پوائنٹ, اچھا جب یہ ہو جائے گا دین یو ہیو ٹو میک ڈراسٹک پولیٹیکل چینجز. ڈراسٹک پولیٹیکل چینجز سے میرا مطلب یہ ہے کہ بلوچ, اور یہ اب تو سب سمجھتے ہیں نا کہ جو اسمبلی ہے جو کیٹیگری اے کیٹیگری بی, یہ تمام معاملات کے آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس وغیرہ, میں اس کی طرف, دیٹ از دا تھرڈ ون. اوکے, کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکل ایک چینج آپ کو لانا ہوگا بلوچستان میں, بیکاز نو بڈی ٹرسٹ جو ہیں ہمارے لیجسلیٹو باڈیز جو وہاں ہیں. مگر اس میں یہاں پہ مسئلہ ایک اور ہے نا, اگر اس کا مختصر سا آپ جواب دے دیں کہ وہاں پر سرداری نظام ہے اور وہ جو نواب سے سردارز ہیں ان کی ایک منوپلی ہے, جیسے کہ پاکستان میں ریسٹ آف دا پنجاب بھی آپ دیکھ لیں فیوڈل لارڈز ہیں, سندھ کے اندر فیوڈل لارڈز ہیں, ان کی بھی یہاں پر منوپلی ہے سیاست کے اوپر. تو یہ فنامنا تو وہاں پر بھی ہے. تو ایک عام نوجوان تو سیاست میں ابھی بھی نہیں آ سکتا. وہ نہیں آنا چاہ رہا, وہ اس لیے نہیں آنا چاہ رہا کہ اس نے حشر دیکھ لیا ہے. تو الیکٹیبلز کی سیاست تو پورے ملک میں ہے. ٹھہرے میری بات سن لیں. الیکٹیبلز اب بہت کم پرسنٹیج الیکٹیبلز کی رہ گئی ہے جو مینوپولیٹ ہوتی ہے, جو الیکٹورل انجینئرنگ کے ذریعے آپ ان کو لا رہے ہیں. بٹ آن گراؤنڈ یقین کریں, آپ ان کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ دا وار اینڈ ٹیرر تو فاٹا میں اوور 700 ملکس ور کلڈ. اب وہاں پہ ملکوں کی نہیں چلتی, اور اگر آپ کرم میں دیکھیں تو انہوں نے کئی دفعہ ملکوں کو بلایا اور جرگہ کیا اور ان کے فیصلے اب کوئی نہیں مانتا. اچھا, آپ ایک بات اور, جو بلوچستان میں ہے, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے فیصلے اب لوگ اس طریقے سے نہیں مان رہے ہیں. جو لیڈرشپ ہے, یہ جو بانی کی پارٹی ہے, پتہ نہیں اس کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, وہ اس لیے وہ یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس وقت اس کو کوئی نہیں مان رہا. جو انہوں نے ایک لیڈرشپ بنائی ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں مان رہا. وہ اب ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ایک چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں. اسی طرح جو لارڈز ہیں, جو ان کے وہ سردار ہیں, ان کی مونوپلی اس وقت بہت خطرے میں ہے. وہ ختم ہو چکی ہے, اور اسی لیے تو جو اس وقت جو پاکستانی جو پارٹیز ہیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. جو آپ اب تھرڈ نقطہ آپ بتائیں گے. There are at least half a dozen, if not dozen, administrative structures چل رہی ہیں. آپ کی ملٹری ادھر ہے, آپ کی ایف سی ادھر ہے, آپ کی پولیس ادھر ہے, آپ کی لیویز ادھر ہے, آپ کی 4-5 اور اس طرح کے. پھر اگر آپ انٹیلیجنس کے اداروں کو وہاں, تو ایک وہاں پہ ایک ایسا وہ ملغوبہ بنا ہوا ہے کہ نہ وہاں پہ جو اب یہاں دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو چیز اور ایک ڈی جیورے. جو لکھا گیا ہے آئین میں اور قانون میں اور کتاب میں وہ ایک طرف ہے, اور جو ایکچوئل ہو رہا ہے وہ دوسری طرف ہے. تو جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے اور پورے جو بلوچستان ہے اس میں ایک سسٹم آپ نہیں لائیں گے, لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہوگا. ایڈمنسٹریٹو ریفارمس کی آپ نے بات کی, آپ کو اس کو بھی کرنے پڑیں گی. بلوچستان کے اوپر بڑی کمپریہنسو آپ نے جو ہے نظر ڈالی ہے. امید کرتے ہیں بہت سارے سوالات جو ہماری آڈینس کے بھی تھے وہ ایڈریس ہو گئے ہوں گے. ہمیں خود بھی بڑا سیکھنے کا موقع ملا, چونکہ ایسی اکیڈیمک ڈیلیبریشن کا موقع جو ہے ہمیں صرف اس وقت ہمیں یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو گیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم سو رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے اس سے پہلے جو ہے غفلت کی نیند میں ہم صرف سطحی ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, ریٹنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور جو یہ ہمارا ایکچوئل کام ہے جو میڈیا پلیٹ فارمس کا بھی, وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. احسان غنی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک میں بات کروں بالکل. یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں نا,
سو ایک ہمارے ہیں دوست طاہر خان جو آتے ہیں ٹی وی پہ اور بڑا ان کو ہولڈ ہے بالکل ایگزیکٹلی میں نے سنا ہے. تو میں نے انہوں نے یہ افغانستان کے اوپر ایک وہ کیا تو انہوں نے وہ تو میں اس کو کمنٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ دو کدو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیا بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہے. اعزاز کے ساتھ جو میرا کل پرسوں ہوا تو اس کے میں کمنٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں کسی نے لکھا تھا کہ جس کو بلایا ہوا ہے اس کو اپنے گھر کا تو پتہ نہیں ہے اور باہر کے معاملات پہ بات کرتا ہے. تو ہمارا نیریٹو اسی میں کہہ رہا ہوں کہ از ناٹ سیلنگ. یہ بڑی ان کی ہمت ہے, کمنٹس پڑھ لیتے ہیں. میں تو کمنٹس آج تک نہیں دیا ان کو. بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹس پڑھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہم آپ کی آڈینس بھی ماشاء اللہ ہی ہے, تو وہ پتہ نہیں کیسے کمنٹس پڑھتے ہیں. لیکن خیر اسی کے اوپر, اسی نوٹ کے اوپر جو آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں.